महरंग बलोच आखिर हैं कौन? महरंग गफार लांगो की बेटी हैं, बीएलए के एक्टिव कमांडर थे। इट वाज वेरी ओपन कि वो बीएलए के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या ये जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है? ये सिर्फ उन लोगों को मिसिंग पर्सन कहती है जो सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। जिनकी महरंग बात कर रही है, बड़ा वाज़ेह होना चाहिए हर एक शख्स को कि ये उन टेररिस्ट की बात कर रही हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के बलूचों का भी जेनोसाइड किया, जिन्होंने पंजाबियों को भी कत्ल किया और जो वहाँ रहने वाले हजारों के भी कत्लेआम के अंदर मुलविस है। अभी लिंक क्या है? क्या ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सेम एजेंडे पे हैं? बड़ा ये बलूचिस्तान में एक कार्ड खेलते हैं। एक भाई पहाड़ों पे होता है, नाराज बलोच कहलाता है, बंदूक उठा लेता है तो उनको मारता है। दूसरा भाई असेंबली में होता है। जावेद नगर साहब से दुबई में उनकी सिर्फ गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो पाकिस्तानी 25 करोड़ रुपए की है। अस्सलाम वालेकुम, बलोचिस्तान एक्सक्लूसिव में मैं हूं आपकी मेजबान मानुर कुरैशी। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी बलोचिस्तान में होने वाले रीसेंट टेररिस्ट अटैक के हवाले से और उसकी लीडरशिप के हवाले से, और ख़ास तौर पे कौन इन टेररिस्ट अटैक्स को सपोर्ट कर रही है। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे कौन कौन से अनासर हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको फंड कर रहे हैं। लेकिन हमने बात की थी कि बलोचिस्तान का एक और रूप भी है जो कि पूरी दुनिया में डिस्कस किया जाता है, चाहे बाअसर ख़वातीन हों, चाहे हम देखें कि घर में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई तो वो डॉक्टर बनी। हम बात करें जी महरंग बलोच साहिबा के हवाले से। महरंग बलोच साहिबा बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। कुछ लोग इनको जो है वो एक लीडर के तौर पे देखते हैं, कुछ लोग इनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन बहुत सी खबरें हैं जो चाहे वो नेशनल मीडिया हो और इंटरनेशनल मीडिया हो, महरंग बलोच को कवर करते रहते हैं। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानना चाहेंगे कि महरंग बलोच आखिर हैं कौन, उनका एजेंडा क्या है, उनके क्या मुतालबात हैं और वो किस चीज़ को लेके सपोर्ट करती हैं बलूचिस्तान में। और ये जो ख़ास तौर पे रीसेंट अटैक हुआ है, इस हवाले से उनकी क्या राय थी, उनकी पार्टी की क्या राय थी, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर इरफान अशरफ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, बलूचिस्तान के हालात पर गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर इरफान, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल, हम बलूचिस्तान के हवाले से कोई भी बात करें तो हमारे जो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में दोस्त हैं, वो सबसे पहले महरंग का नाम लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे शी इज़ वेरी हम देखते हैं पॉपुलर भी हैं। महरंग बलोच आखिर हैं कौन? महरंग बेसिकली गफार लांगो की बेटी हैं और गफार लांगो बीएलए के एक एक्टिव कमांडर थे और एक दफ़ा वो गिरफ्तार भी हुए और जब वो रहा हुए तो उस वक्त ये ऑफिशियल स्टेटमेंट मौजूद है कि हम गोरिल्ला जंगजुओं का बड़ा शान से इस्तकबाल करते हैं। बीएलए की वो स्टेटमेंट थी और बड़ा उसको वार्म वेलकम किया गया था, उसके नारे लगाए गए थे और वो ओपनली बीएलए के लिए काम करते थे। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है और वहीं से उनको पैसा भी मिलता था, वहीं से उनको सपोर्ट भी मिलती थी। और महरंग अभी जो बीबीसी पे विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी कि मेरी वालदा ने कपड़े बेच के मुझे एमबीबीएस पढ़ाई, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब रिकॉर्ड पे आ चुके हुए हैं। एक तो वो स्कॉलरशिप पे पढ़ी हैं, स्टेट के पैसे पे पढ़ी हैं, सबसे पहली बात ये। और दूसरा, उनके वालिद मोहतरम के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि वो बीएलए के लिए काम करते थे और उनके पास जो उनकी तस्वीरें भी आई हैं सामने, जदीद वेपन्स उनके पास हैं और एक एक गन की जो कीमत है वो 2 मिलियन से ऊपर की है। तो उनको कपड़े बेचने की ज़रूरत नहीं थी, जो सही बात है। और दूसरा ये कि महरंग के वालिद बेसिकली स्टेट ने नहीं मारे, ये भी लोगों को समझ होनी चाहिए। महरंग के फादर की उस वक्त क्योंकि बीएलए के अंदर रिफ्ट हुई, जो मैंने आपको पहले कहा कि पहले तो हरिब्यार इसको हट करते थे तो बाद में बशीर ज़ेब अलग हो गए, तो इस दौरान इनके इंटरनल कुछ इख्तलाफात थे और उन इख्तलाफात के नतीजे में महरंग के वालिद को कत्ल किया गया बीएलए के ही दूसरे फैक्शन की तरफ से। और उन पर इल्ज़ाम ये था कि शायद जो इंडिया की तरफ से पैसा या जो असला उन्हें मिला या जो हरिब्यार उनके लिए फंडिंग करता था, उसमें खुदबर्द का उनके ऊपर इल्ज़ाम था और उनकी इंटरनल लड़ाई थी, उसमें वो मारे गए। तो ये बेसिकली महरंग का मुख्तसर सा तारुफ है। सही। तो अब जो महरंग के हवाले से हम अगर उनकी, आपने देखा कि आजकल सोशल मीडिया पे चाहे वो बीबीसी के इंटरव्यू हो या जो उनका इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट था, उन्होंने एक बात की, जब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपके मर्द कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा यही हम पूछने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और इस चीज़ के हवाले से शी वॉज वेरी मच वोकल। तो आपने जिस तरह बताया कि उनके अपने रिफ्ट्स थे विद इन द बीएलए और इट वाज वेरी ओपन कि वो बीएलए के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या ये जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है? देखें, एक तो महरंग जिन लोगों के लिए इस्लामाबाद में आके बैठी, जिनकी तस्वीरें उनके हाथ में थी, उनमें से शायद 95% ऐसे लोग हैं जो लोगों की टारगेट किलिंग में मुलविस हैं, जिन्होंने कत्लेआम किया बलूचिस्तान में। अब आप मुझे ये बताएं, दुनिया का कौन सा मुल्क इजाज़त देगा कि एक आदमी बंदूक उठाए, वहाँ के पीसफुल सिटीजन्स का कत्लेआम करे और बाद में जब अगर वो अरेस्ट होता है तो उस पे उनके लवाकिन सड़कों पे आ जाएं कि जी इसको अरेस्ट क्यों किया। तो एक तो वो बेसिकली जो मिसिंग पर्सन का सो कॉल्ड बयानिया नैरेटिव बना के वो सिंपैथी गेन कर रही हैं और इस्लामाबाद भी आई तो आपने देखा कि आज जिन पंजाब के लोगों को वो गाजर मूली की तरह वहाँ काट रहे हैं, इन लोगों ने उनकी हमायत की।
اسطور سے لے کے حامد میر تک جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کو سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے بلوچستان کی، وہ جا کے ان کی کوریج کرتے رہے، ان کے دھرنے کو سپورٹ کرتے رہے، ان کی تقریروں کو ٹویٹس کرتے رہے، تو انہیں اب تو کم سے کم عقل آ جانی چاہیے کہ اصل کہانی کیا ہے. لیکن بہرحال یہ صرف ان لوگوں کو مسنگ پرسن کہتی ہے جو سارے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں، جنہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے، جنہوں نے لوگوں کو مارا ہے، یا جنہوں نے آئی ڈیز بلاسٹ کر کے شہید کیا لوگوں کو. تو وہ اگر کسی بھی لیول پہ ان کو پولیس نے اریسٹ کیا ہے، یا وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، یا وہ جیلوں میں ہیں، تو ان کے لیے تو آواز کوئی بھی ہیومن رائٹ کا ادارہ نہیں اٹھا سکتا. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے مرد کہاں ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو افغانستان کے اندر ٹریننگ کر رہے ہیں، اور وہ جب انکاؤنٹرز میں مارے جاتے ہیں تو یہ رونا شروع کر دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جب جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا، تو جعفر ایکسپریس میں جو ٹیررسٹ آئے تھے جنہوں نے سر عام لوگوں کو اغوا کیا، یرغمال بنایا، پھر قتل کیا، اور جب وہ فورسز کے ایکشن میں مارے گئے تو مارنگ نے اگین ایک پروٹیسٹ لگا لیا کہ ان لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ہمارے حوالے کریں. تو اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ مارنگ کی سمپتھی کون ہے، مارنگ کن کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، کن کے لیے نیریٹو بلڈ کر رہی ہیں. تو اس دفعہ یہ بڑا بری طرح ایکسپوز ہوئی ہیں. اور پھر جب ان کا دھرنا سریاب روڈ کے اوپر تھا، وہاں جب ان کے ساتھ مذاکراتی ٹیم گئی جس میں شاید ڈپٹی کمشنر تھے یا اے سی تھے، تو انہوں نے ان کے اوپر بھی اٹیک کر دیا، اور مسلح لوگ وہاں موجود تھے جن کی فائرنگ سے 3 لوگ اس میں مارے بھی گئے. تو پھر اس چارج میں مارنگ کو بہرحال گرفتار کیا گیا. تو یہ جو جن کی مارنگ بات کر رہی ہے، یہ بڑا واضح ہونا چاہیے ہر ایک شخص کو کہ یہ ان ٹیررسٹ کی بات کر رہی ہیں جنہوں نے بلوچستان کے بلوچوں کا بھی جینوسائڈ کیا، جنہوں نے پنجابیوں کو بھی قتل کیا، اور جو وہاں رہنے والے ہزاروں کے بھی قتل عام کے اندر ملوث ہیں. ان کا بلاسٹ وہ لوگ کرتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ وہ کرتے ہیں، اور جب وہ اگر پکڑے جائیں، اگر تو وہ واپس افغانستان چلے جائیں تب تو وہ بچ جاتے ہیں، تب یہ ان کی بات نہیں کرتے. لیکن اگر وہ اریسٹ ہو جائیں تو یہ ان کی تصویریں لیتے ہیں، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، سمپتھی گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وومن کارڈ پلے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دہشت گردوں کے لیے سمپتھی گین کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر عرفان، ایک تو ہوتی ہے پولیٹیکل نیوز، ایک ہوتی ہے ذرا کلچرل اسپیکٹ کو کور کرنا. آپ کیونکہ بلوچستان کے کلچر سے واقف بھی ہیں، اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اجاگر تو ہو رہا ہے کہ مہرنگ اگر ایک ریلی کو لیڈ کر رہی ہیں، یا اتنے زیادہ لوگوں کو موبلائز کر رہی ہیں، یا سوشل میڈیا پہ اتنی ایک سینسیشن بنی ہوئی ہے، تو وہ کیسے بنی؟ کیونکہ ایک بلوچستان کا اگر ہم انوائرمنٹ دیکھیں، کلچر دیکھیں، تو وہ اتنا خواتین کے لیے امپاورنگ تو ہوگا لیکن ایڈوانس نہیں ہے، اتنا ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ ایز میٹروپولیٹن سٹیز نہیں ہے وہاں پہ کہ خواتین اتنی ایکٹیولی، اور خاص طور پہ ایک جہاں پہ ہم نے دیکھا قبائل میں بھی مرد جو ہے سردار رہے، وہاں پہ خاتون کی لیڈرشپ. تو اس کے پیچھے یہ آخر مہرنگ بنی کیسے؟ دیکھیے، ایک تو یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ ان کا کارڈ ہے وومن کارڈ، کیونکہ بلوچ جو غیرت مند لوگ ہیں، قبائل ہیں، وہ اس چیز کو ابھی بھی وہ پسند نہیں کرتے. آج بھی اگر آپ بلوچستان کے ان قبائلی لیڈر سے بات کریں جو اپنی روایات کے اوپر چل رہے ہیں، وہ وومن کارڈ کو آج بھی وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کے خلاف پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو سڑکوں پہ لانا نہ ہماری روایت ہے، نہ ہم اس کی اجازت دیں گے. لیکن دوسری طرف جو BLA ہے، اس نے اپنی پالیسی شفٹ کی. انہوں نے خواتین کو سوسائڈ اٹیک بھی کروایا. شاری بلوچ، یہ ابھی ایک ماحل اس طرح سے کہیں 1-2 پکڑی بھی گئی ہیں. تو وہ خواتین کو بیسیکلی ایز اے کارڈ یوز کر رہے ہیں. بشیر زیب کی ابھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ خواتین اور مرد میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو وہ بلوچ روایات کو تو اپنے ہاتھوں دفن کر چکے ہوئے ہیں. یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ BLA ہے یا دوسری ہیں، بلوچ کلچر میں خاتون کی اتنی عزت ہے کہ اگر آپ کا دشمن بھی آپ کے علاقے سے گزر ہے اور اگر اس کے ساتھ خاتون ہیں، بچے ہیں، فیملی ہے، تو وہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس کو باعزت جانے دیں گے، ایون وہ اس نے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو آپ کا. یا وہاں کا کلچر یہ ہے. لیکن جو پھر دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں، ان کا بالکل دوسرا سٹائل ہے. انہوں نے انجینئر معراج عمرانی کو وہ اپنی بیوی اور 6 معصوم بچوں کے ساتھ، جن میں سب سے چھوٹے بچے کی 3 ماہ شاید ایج تھی، تو ان کے ساتھ وہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، سبی سے آ رہے تھے، تو ان کو انہوں نے ڈاڈر کے قریب ایک جگہ وہاں انہوں نے انہیں شہید کیا، اور ان کی اہلیہ کو بھی شہید کیا، اور ان کی پوری فیملی کو. تو ان کی تو کوئی نہ تو بلوچ کلچر سے ان کو کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ان کا اپنا ٹارگٹ ہے. انہیں باہر سے پیسہ ملتا ہے، اس پیسے کو مزید زیادہ حاصل کرنے کے لیے خواتین کا استعمال کر رہے ہیں. تو کلچر کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. اور بلوچستان کے لوگ تو اس چیز کو پسند نہیں کرتے. نہ وہاں کا پشتون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ وہاں کا بلوچ اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی وہاں رہنے والی کوئی اور قومیت کے بلوچستان میں سڑکوں پہ آ کے خواتین بیٹھیں، راتوں میں بیٹھیں، وہاں پھر
غیر محرم جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوں, یہ تو اس کلچر میں آپ سوچیں تصور ہی نہیں ہے کہ یہ ہو سکے. ایون وہاں تو اگر کوئی غیر ضروری آدمی کسی محلے میں بھی نظر آئے تو اس کا بھی وہاں سے خیر و عافیت سے واپس جانا ممکن نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں تو مطلب ایک ہی ٹینٹ کے اندر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, وہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی رشتہ نہیں ہے, اس کا تو تصور ہی نہیں ہے. لیکن یہ کلچر نہیں ہے. لیکن یہ کلچر بیسیکلی انٹروڈیوس کروایا گیا. اس کے پیچھے ہریبیار مری کا ہاتھ ہے, بشیر زیب کا ہاتھ ہے, کالعدم تنظیموں کا ہاتھ ہے, تاکہ وہ انٹرنیشنلی وکٹم کارڈ پلے کر سکیں کہ دیکھیں جی ہماری عورتوں کے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے, شاید مجھے یہ یہاں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, لیکن کیونکہ پبلک اویئرنس کے لیے جن فیملیز کو یہ افغانستان لے کے جاتے ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی ایک ٹیررسٹ کمانڈر افغانستان چلا گیا تو بعد میں اسے کہتے ہیں کہ اپنی فیملی لے آؤ. تو مجھے سرفراز بنگل زئی نے خود میرے انٹرویو میں میرے ساتھ, میں نے ان کا ایک ٹی وی کے لیے انٹرویو کیا, تو اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جس تنظیم کو ہیڈ کر رہے تھے تو جس وجہ سے انہوں نے چھوڑ کے واپس بھی آئے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں وہاں یہ واقعہ ہوا کہ افغانستان میں ہمارا ایک کمانڈر تھا, وہ کسی انکاؤنٹر میں مارا گیا, تو پیچھے اس کی ایک کم عمر بیٹی اور اس طرح سے اس کا خاندان رہ گیا, تو اس کا ایک بھائی یا دو بھائی رہ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے دہشت گرد تنظیموں نے اس بیچاری لڑکی کو جو کم ایج کی تھی اس کے ساتھ اس کی سیکسول ہراسمنٹ کی, اس لیول پہ سیکسولی ایکسپلائٹ کیا کہ ایک دن اس نے سوسائڈ کر لیا. تو یہ ان کی اصلیت ہے. خاتون کو یہ جس حد تک ملائن کر رہے ہیں, تو ان کا کلچر سے اور ان چیزوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ بلوچ روایات کا قتل عام کر رہے ہیں کھلے عام, اور بلوچوں کو اس چیز کا بڑا دکھ ہے, اور جو غیرت مند بلوچ ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن کیونکہ ان کے پیچھے فنڈنگ ہے, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں, باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں, پیسہ بے تحاشا ہے, تو وہ نیریٹو انہی کا نظر آ رہا ہے کہ جی یہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. حالانکہ جو ایکچوئل پلس ہے بلوچستان کی, آپ جائیں لوگوں سے پوچھیں, آپ حیران ہو جائیں گی, وہ تو دکھائی نہیں جا رہی. صحیح, یعنی کہ بیسکلی دکھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ لبرلزم ہے, لیکن اس کے پیچھے ایجنڈا کوئی اور ہے. دکھایا یہ جا رہا ہے کہ ہم خواتین کو امپاور کریں کہ یہ احتجاج بھی کریں, لیکن پیچھے ایجنڈا کوئی اور ہے. حالانکہ مارنگ کو بولان میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں ایک دفعہ انہوں نے کچھ خواتین جو بی وائی سی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام پہ انہوں نے جمع کی, اور کچھ انہوں نے وہاں میل جو بی وائی سی کے اراکین تھے ان کو بلایا. تو ایک طرح کی وہ جو ذرائع نے اس وقت بھی یہ بتایا کہ وہاں ڈرگس اور ان چیزوں کا یوز ہو رہا تھا. تو بلوچستان کے اپنے لوگوں نے اور ایون بی وائی سی کے لوگوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ آئے اور انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا, بڑا بے عزت کر کے, انسلٹ کر کے نکالا, اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ آپ ہمیں یہاں نظر نہ آئے. لیکن بعد میں یہ اب ہیرو بن گئی اور اب ظاہر حالات ہی چینج ہو گئے. ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں, پبلک یونیورسٹیز میں ایک یونین کلچر ہوتا ہے جس میں آپ کی پولیٹیکل ایجنڈاز بھی کیٹر ہو رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سی یونیورسٹیز میں, فیڈرل کی ایسا نہیں ہے. تو کیا جو بلوچستان کا انوائرمنٹ ہے ایجوکیشنل, کیا اس میں یونین کلچر ہے کہ جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ کسی بھی طرف اپنے آپ کو ٹلٹ کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ ہے وہاں. تو دیکھیں دو چیزوں کی طرف ہی آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. ایک تو جو طلبہ تنظیم ہے جن میں بی ایس او آزاد ہے, بی ایس او آزاد صرف برائے نام ایک طلبہ تنظیم ہے. وہ ایک ریکروٹمنٹ نرسری ہے بی ایل اے کے لیے, مائنڈ میکنگ ہے. یونیورسٹی کے اندر وہ ان کے سرکلز لگتے تھے, اب بھی لگتے ہیں. مائنڈ میکنگ ہوتی ہے. ان کا لٹریچر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انڈیا سے پرنٹ ہو کے آتا ہے, وہ سارا لکھا وہاں جاتا ہے. اب جب میجر گورو آریہ یا جنرل بخشی کوئی لٹریچر لکھے گا تو وہ کیا لکھے گا اس میں؟ وہ اینٹی سی پیک لکھے گا, وہ ڈیولپمنٹ کے اگینسٹ لکھے گا, وہ بلوچ یوتھ کو کبھی بھی پراسپریٹی کی طرف نہیں جانے دے گا. وہ ایک تو وہ فیکٹر ہے. دوسرا جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے, کیونکہ اس کا بھی تعلق تو تعلیمی اداروں سے ہی ہے, بولان میڈیکل کالج اور باقی اداروں سے, تو وہاں بھی یہ والا ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے اپنی ٹیررسٹ نے اپنا جو سافٹ کارڈ ہے وہ بیسیکلی انہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر جو یونینز ہیں, جو اسٹوڈنٹ ونگز ہیں, ان کو استعمال کیا. تو ان میں یہ دو ادارے تو بہت قابل ذکر ہیں. ینگ ڈاکٹرز میں ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, سب ڈاکٹرز نہیں, لیکن ان کے جو مائنڈ سیٹ کو بائی کر رہے ہیں, جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور دوسرا بی ایس او آزاد. یہ دو ادارے تو ایسے ہیں کہ جن کو اگر آج آپ ان کے 10 لوگوں کو پکڑیں, انویسٹیگیٹ کریں, تو وہ آپ کو سب بتا دیں گے کہ یہ کیسے آپریٹ ہو رہا ہے, ٹیررسٹ اسٹوری سارا. ایک بڑا یعنی کہ ایجوکیٹڈ جو سیکٹر ہے اس سیگمنٹ کو اب انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا, اور اب جب
ایک ینگ ایج میں ہوتے ہیں تو وہی ان کے مائنڈ میں اس وقت ہی انکلکیٹ کرنا. اور یہ آج سے نہیں بلکہ جب میں بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تب سے ان کا یہ تھا. بی ایس او آزاد تب سے اسی مائنڈ سیٹ کو لے کے چل رہی تھی, اور اینٹی پاکستان, اینٹی آرمی, اینٹی پنجاب وہ سینٹیمنٹ اس وقت سے یوتھ کے ابھار رہے تھے, اور اسی ٹریک پہ وہ آج تک. صحیح. اچھا, اب جب ہم مہرنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں اس وجہ سے تھوڑا سا ہم آف دی ٹریک بات کی یہ جاننا بھی چاہ رہی تھی کہ جو یوتھ ہے یہ کس طرف جا رہی ہے اور اس کے پیچھے ریزنس کیا ہے. اب اگر بات کریں مہرنگ اریسٹ ہے, کس چارج پہ ہے وہ بھی آپ نے بتایا کہ لوگوں کو پرووک کیا جا رہا ہے, اور لوگوں کو پرووک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرووک صرف وہاں پہ لوگ نہیں ہو رہے بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ پرووک ہو رہے ہیں. یہ چارجز ہیں مہرنگ کے اوپر. اب مہرنگ کے اریسٹ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے کہ اور پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جان اختر مینگل کے صاحب کی جانب سے کہ اگر آگے بھی کچھ ہوا تو ابھی آلریڈی ان کا ایک پروٹیسٹ بھی ہے, آلریڈی انہوں نے پروٹیسٹ کیا. ابھی لنک کیا ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, سیم ایجنڈے پہ ہیں, یا انٹرسٹ ابھی کامن ہے؟ دیکھیں, ایک بہت ہی بڑا یہ بلوچستان میں کارڈ کھیلتے ہیں. ایک بھائی پہاڑوں پہ ہوتا ہے, ناراض بلوچ کہلاتا ہے, بندوق اٹھا لیتا ہے, لوگوں کو مارتا ہے. دوسرا بھائی اسمبلی میں ہوتا ہے, یا صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں. اب 2 کیسز میں آپ کو, بلکہ 3 کیسز آپ کو بتاؤں گا. اختر مینگل کے سگے بھائی جاوید مینگل دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ یہ لشکر بلوچستان کو چلا رہے ہیں. جتنا خزدار کے علاقے میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, اغوا برائے تاوان ہوتا ہے, بسوں سے مسافروں کو اتار کے قتل کیا جاتا ہے, ان سارے نوٹوریس کرائم کے اندر جاوید مینگل شامل ہیں. دوسری طرف اختر مینگل ووٹ بندوق کی نوک پہ لیتے ہیں. بندوق جاوید مینگل کی استعمال ہوتی ہے. لوگوں کو کالز باہر سے آتی ہیں کہ اگر تم نے اختر مینگل کو ووٹ نہیں دیا تو تمہارا جنازہ اٹھے گا, اور جو نہیں دیتا اس کو واقعی مار دیتے ہیں. یہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں ایک بزرگ غفار لانگو کو اغوا کیا. تو اس وقت وہاں بلوچستان کے ایک قبائلی لیڈر ہیں میر شفیق الرحمان مینگل, وہ ان کے مقابلے میں آ گئے. انہوں نے روڈ بند کر دی. بعد میں وہ بزرگ ان کے گھر سے رات 2 بجے برآمد ہوئے. ان کو بہت زیادہ پریشر بلٹ ہو گیا, میڈیا پہ بات آ گئی. تو اس وقت اختر مینگل کے گھر سے رات 2 بجے وہ بزرگ برآمد ہوئے, بازیاب ہوئے. اور اجن کیوں گرفتار کیا تھا یا انہیں کیوں اغوا کیا تھا؟ کیونکہ وہ ووٹ ان کو نہیں دینا چاہتے تھے, وہ شفیق مینگل کو دینا چاہتے تھے. شفیق مینگل کون ہے؟ تھوڑے سے ایک پروگریسو آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان سے بہت بہتر ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بندوق کلچر کے بجائے ایجوکیشن بہتر ہو, ڈیولپمنٹ ہو, سی پیک بنے, جابز اپرچونیٹیز آئیں, یوتھ آگے بڑھے. تو یہ ان کو برداشت نہیں کرتے. اسی طریقے سے ڈیرہ بگٹی کی طرف آ جائیں تو وہاں پہ ایک طرف سرفراز بگٹی ہیں جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے, دوسری طرف برامداغ بگٹی ان کا خاندان ہے, اور وہاں بھی یہی سیاست ہے کہ برامداغ بگٹی پہاڑوں پہ ہے, اور گورام بگٹی پچھلے سال اسمبلی میں تھا, شازین بگٹی آپ کے سامنے نیشنل اسمبلی میں رہے, ایون منسٹر رہے. تو یہ ان کی ایک ہے. اسی طرح اب مری ٹرائب کی طرف چلی جائیں تو وہاں ہری بیار مری باہر بیٹھا ہوا ہے, چنگیز مری گورنمنٹ کے اندر ہوں گے یا ان کا دوسرا بھائی ہوگا. تو یہ ایک ان کا ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت یہ کھیلتے ہیں, اور اپنے آپ کو یہاں بھی مضبوط رکھتے ہیں, اور وہاں تو ظاہر ان کے تعلقات ہیں ہی ہیں. تو ابھی جو اختر مینگل صاحب کو یاد آیا کہ مہرنگ گرفتار ہے, بیسیکلی بلوچستان میں اب یہ تھوڑا سا ان کی جو پوزیشن ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے. لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں کام. جاوید مینگل صاحب جو دبئی میں, ان کی صرف گاڑی کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ پاکستانی 25 کروڑ روپے کی ہے. ان 25 کروڑ سے ورڈ میں ہاسپٹل بن سکتا تھا, ان 25 کروڑ سے بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن وہ صرف گاڑی کی نمبر پلیٹ, گاڑی کی ورتھ, ان کی شاہانہ طرز زندگی, وہ تو چیزیں ہی الگ ہیں. پھر اختر مینگل صاحب کا دنیا کے کئی ممالک میں ہوٹلز ہیں ان کے اپنے, ان کی جو باہر کی لگژری لائف ہے اس کا تو مطلب ہم اس مختصر پوڈ کاسٹ میں ذکر ہی نہیں کر سکتے, ان کی پراپرٹیز کا, ان کے پیسے کا. تو ان کو بیسیکلی وہاں شفیق مینگل نے چیلنج کیا ہوا ہے. شفیق مینگل یوتھ کو اویئر کر رہا ہے, شفیق مینگل ان کو ایکسپوز کر رہا ہے, شفیق مینگل ڈیولپمنٹ کا مطالبہ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو اربوں روپے کے فنڈز آپ لے کے آ رہے ہیں یہ لوگوں پہ کیوں نہیں لگ رہے. یہ اختر مینگل صاحب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں رہے, یہ عمران خان کے ساتھ رہے, یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں رہے, یہ ہر دور میں یہ اقتدار میں رہے, ہر دور میں یہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھتے رہے, ہر دور میں فنڈز لیتے رہے. اور جب ان کو لگا کہ ان کے حلقے کی عوام ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو انہوں نے کبھی مسنگ پرسن کے نام پہ اسٹیٹ کو بلیک میل کیا, کبھی انہوں نے کسی اور نام پہ بلیک میل کیا. اب ان کے پاس بلیک میلنگ کے لیے کچھ اور بچا نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ چلو مہرنگ کے نام پہ نکلتے ہیں, اور مہرنگ کے نام پہ نکل کے ایک سمپتھی گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلے. جب ان کا قافلہ خزدار سے نکلا 200 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. پھر جاوید مینگل کا فون آیا دبئی سے, لوگوں کو کالز آئیں, ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ اگر تم دھرنے میں نہیں گئے تو تمہاری لاش ملے گی. اس کے باوجود
لوگوں نے ریجیکٹ کیا. اب لکپاس کے قریب یا کہیں کوئٹہ کے قریب آ کے بیٹھ گئے اور وہاں بھی یہی ہے 150 200 250 لوگ ہیں, وہاں اپنے اپنے لوگوں کو کالز کر رہے ہیں, زبردستی کر رہے ہیں کہ آپ آئیں جوائن کریں. پھر انہوں نے اپنے فلاپ مارچ کو کامیاب کرنے کے لیے ایک اور ڈرامہ کھیلا کہ جاوید مینگل نے ایک سوسائڈر بھیج دیا ان کے پروگرام کے اندر, اور جہاں ان کا جلسہ ہو رہا تھا. اور وہ اتنا فنی پارٹ ہے کہ وہ سوسائڈر آیا اور وہ ان کے بقول جو انہوں نے خود اسٹیٹمنٹ دیا, کہتے وہ آیا پنڈال میں بیٹھا رہا جہاں 200-250 لوگ تھے, وہاں اس نے اپنے آپ کو اس نے اڑایا نہیں, وہاں سے وہ 1.5 کلومیٹر دور گیا اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ پھٹ گیا اور وہ اکیلا مرا, کوئی بھی زخمی بھی نہیں ہوا. تو یہ اس قسم کے کارڈ یہ اب کھیل رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا سمپتی ملے. اور اس وقت جو میرے پاس اطلاع ہے کہ وہ منتے ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طرح میرے ساتھ ڈائلاگ کریں, مجھے فیس سیونگ دیں. صادق سنجانی صاحب نے 2-3 ان کے پاس وزٹ کیے ہیں, دیکھتے ہیں آگے ایک آدھ دن میں یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ ان کے ساتھ ہاتھ اس لیے ہو گیا کہ سرفراز بگٹی کیونکہ ان لوگوں کی اصلیت جانتا ہے بیسیکلی, کیونکہ وہ خود بھی ٹیررزم کا وکٹم رہا ہے, اس سے سارے حالات دیکھیں. تو اس نے اس دفعہ یہ کریڈٹ سرفراز بگٹی کو جاتا ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ کو بھی شاید کنونس کیا, خود بھی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ ڈوئل فیس جو لوگ ہیں ان کے بلیک میلنگ میں نہ آئیں, تو ان کو چھوڑ دیں, دیکھیں عوام کتنی ان کے ساتھ ہے. تو اب تو کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ. تو یہ بیسیکلی اختر مینگل اپنی مری ہوئی سیاست کو بحال کرنے, اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ختم کرے اور ساری کی ساری اسپیس اختر مینگل کو دے. وہ اس قسم کے کچھ اور اس میں مارنگ کا بھی سہارا لے رہے ہیں, مارنگ کا سہارا لے رہے ہیں. بٹ مارنگ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ باہر آئی, جب بھی آئی, تو وہ کبھی بھی اپنے اوپر پھر اختر مینگل کی چھاپ نہیں لگنے دے گی, کیونکہ اسے تو پیسہ باہر سے اس چیز کا مل رہا ہے کہ اس نے اپنے ایک پیرالل ایک نیٹ ورک کھڑا کرنا ہے. اختر مینگل زبردستی اس کو اپنی شال تلے یا اپنے پلیٹ فارم تلے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان آپ کے قیمتی وقت کا. بلوچستان کی ریسنٹ سچویشن کیسی چل رہی ہے اس پر ہم اب اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے, اور خاص طور پہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے. آج کے پروگرام میں ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے بات کی, اور اب کی جو کرنٹ سچویشن ہے, کیونکہ وہ اریسٹ ہیں اور ان کے پیچھے جو ان کا کارڈ پلے کیا جا رہا ہے یا ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے انٹرسٹ کیا ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے اس حوالے سے بات کیا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آئیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنی میزبان مانور قریشی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.